बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिलाल शफीक यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, एक क्लिप सुनिए। इमरान खान खत्म शुद। अगर पीटीआई ख़त्म शुद बकौल गरीदा फरूकी साहिबा के, तो अगस्त 2025 में ये फैसला क्यों किया जा रहा है कि अब जो ज़िमनी इंतखाबात होंगे नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे और पीटीआई का मुकाबला करेंगे। पीटीआई से तो सब कुछ छीन लिया गया है। और व्यूअर्स, आज की जो दूसरी खबर है वो खबर ये है कि इमरान खान साहब अगर माफ़ी ना भी मांगे ना तो पाकिस्तानी सियासत के किंग बन सकते हैं। इस बात का इतराफ़ अंसार अब्बासी ने किया है, जो सिस्टम के काफ़ी करीब समझे जाते हैं। लेकिन आफ्ताब इकबाल जो 2-2 घंटे सुहेल वराइश के घर के बाहर खड़े होते थे, मैं बतौर सबूत आपको पहले तो ये डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ, क्योंकि 2011 से 2015 तक मैं सुहेल वराइश साहब का बतौर रिसर्चर काम करता रहा हूँ डेली जंग में, और कैसे वो फरमाइशें किया करते थे, कैसे वो 2-2 घंटे जंग अखबार के बाहर भी खड़े होते थे, मैं बतौर सबूत के साथ आपको बताऊंगा। लेकिन आज वही आफ्ताब इकबाल सुहेल वराइश साहब के मुतालिक लाल कर दो, आगे से लाल, पीछे से लाल, इस तरह की ज़ुबान का इस्तेमाल कर रहा है कि यकीन करें लगता नहीं ये बंदा सहाफ़ी है। इसकी डिटेल आपको बताऊंगा कि आफ्ताब इकबाल ने आप न्यूज़ में कितनी करप्शन की, कि इन्होंने वहां पे बैठ के क्या कुछ किया, वो भी मैं आपके सामने लाऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि मेरा और आपका राब्ता मजीद मजबूत हो। व्यूअर्स, ये कहा जा रहा है कि पीटीआई ख़त्म शुद, पीटीआई से बल्ला छीन लिया गया, पार्टी की जो लीडरशिप है कॉम्प्रोमाइज़ हो गई, अली मीन गंडापुर जैसे लीडर आ गए, शेर अफजल मरवत जो आज कह रहा है कि मुझे नून लीग और पीपल्स पार्टी ज़्यादा इज्जत देती है, हत्ता कि वही शेर अफजल मरवत जो पीटीआई के टिकट पर मुंतखब हुआ, वो शेर अफजल मरवत जिसको कोई नहीं जानता था, आज वो खान की बहनें, खान साहब और पीटीआई को सुबह शाम वो उन पर तनकीद करते हैं और अब नून लीग और पीपल्स पार्टी के गुण गाते हैं। एक ऐसी जमात जिसकी लीडरशिप जो एक्टिव है वो ना अवाम के साथ है, ना खान के साथ है, इवन कि वो अपनी सियासत के साथ भी नहीं है, वो मुकम्मल तौर पे कॉम्प्रोमाइज़ है। ऐसी सियासी जमात जिसका ना टीवी पे कोई सर मुँह है, ना उसके लीडर या पीटीआई के जो चेयरमैन है या बानी पीटीआई, इमरान खान की तस्वीर आप सोशल मीडिया पे नहीं लगा सकते, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बिलखुसूस उनकी तस्वीर नहीं चल सकती, और बकौल गरीदा फरूकी के पीटीआई ख़त्म शुद, पीटीआई का कोई मुस्तकबिल नहीं है। तो जब एक ऐसी सियासी जमात जिसका कोई मुस्तकबिल ना हो, जिसको अवाम ने बकौल नून लीग की लीडरशिप के, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के धुतकार दिया हो, तो फिर उसको काउंटर करने के लिए नून लीग और पीपल पार्टी मिलकर ज़िमनी इंतखाबात क्यों लड़ रहे हैं? क्या ये सियासी जमातें एक दूसरे की ज़िद पर मार्ज़ वजूद में नहीं आई? बिलखसूस नून लीग पीपल्स पार्टी को काउंटर करने के लिए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब पाकिस्तान आई, आईजीआई बनी, उसके बाद नवाज शरीफ साहब ज़्यादा एक्टिव हो गए और उन्होंने बाकायदा मुस्लिम लीग बनाई। ये सिर्फ पीपल्स पार्टी को काउंटर करने के लिए, उनके मैनिफेस्टो को, उनके नैरेटिव को, उनकी जो पॉलिटिक्स है, जो भुट्टो पॉलिटिक्स है, जो भुट्टो का नारा था, उस सब को काउंटर करने के लिए मार्ज़ वजूद में उसके बाद केसेस बनाए गए। पहले मोहतरमा आती इक़्तिदार में, फिर नवाज शरीफ साहब, फिर मोहतरमा, फिर नवाज शरीफ साहब, फिर मुशर्रफ साहब आए, फिर 2008 में जब मुशर्रफ साहब गए और इलेक्शन हुए मुल्क में, फिर पीपल्स पार्टी वफाक में, फिर नून लीग पंजाब में, फिर जरदारी साहब के मुतालिक ये नारे लगाए गए कि आपका पेट फाड़ देंगे, आपका सीना चाक करेंगे। सारी बातें तारीख ने रकम कर दी हैं, तारीख में लिखी गई हैं। लेकिन आज एक यहूदी एजेंट, एक ऐसा शख्स जिसकी पाकिस्तानी सियासत में बकौल इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है कोई से नहीं है, अवाम ने उसको भूल चुके हैं। हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया, हमने मुल्क को एक उड़ान भर दी, पाकिस्तान तरक्की कर चुका हुआ है, हमने 38 से 3% हमने महंगाई में कमी कर दी। लेकिन आज दो मुख्तलिफ सियासी जमातें जिनके वर्कर एक दूसरे के साथ, मेरा ख्याल है नजरियाती तौर पे, मैं वर्कर की बात कर रहा हूँ, जो ऑफिस बीरर्स हैं, सियासी मेंबरान की बात नहीं कर रहा, वो एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार नहीं। भुट्टो का जियाला नून लीग के साथ या मुस्लिम लीग के साथ नहीं बैठता, और जो असल मुस्लिम लीग की है वो भुट्टो की और उनकी जो नेशनलाइजेशन की जो पॉलिसी है, जो उन्होंने इंडस्ट्रीज जो थी वो नेशनलाइज कर दी थी, और जो ताजर तबका है वो पीपल्स पार्टी को पसंद नहीं करता,
وہ یہ کیسے برداشت کر رہا ہے کہ آپ الیکشن بھی انہوں نے مل کے اکٹھے لڑنا ہے اور ایک ایسی سیاسی جماعت کے خلاف جس کا کوئی مستقبل نہیں ہے, جس کا لیڈر اندر ہے, جس کے لیڈر پہ اس وقت بہت ساری پابندیاں ہیں, جس کا لیڈر قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہا ہے, جو اپنا الیکشن مینیفیسٹو نہیں چلا سکتا, جس کے ساتھ 8 فروری کو کیا کچھ ہوا. تو سوال یہ ہے کہ کیا آج بھی خان زندہ ہے سیاسی طور پہ؟ کیا آج بھی پی ٹی آئی نوٹ ختم شد؟ اب پی ٹی آئی کو ختم شد کہنے والے لوگ کیا اس بات کی وضاحت کر سکتے ہیں کہ آج نون لیگ اور پیپلز پارٹی مل کے الیکشن کیوں لڑ رہے؟ بس یہ میرا سوال ہے. اس کے ساتھ تو سب کچھ ہو گیا. آپ کا مینیفیسٹو, آپ کا نظریہ, آپ کی آئیڈیالوجی, ایک دوسرے پہ جو کرپشن کے الزامات, ایک دوسرے پہ جو کیسز بنائے گئے, وہ آج کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے جو 1990 سے لے کر خان کے آنے سے پہلے تک جو کچھ آپ کے درمیان ہوا, جو اختلافات تھے, وہ سب فیک تھے. یہ سوال ایک عام آدمی پوچھ رہا ہے. اس کا جواب جو ہے میرا خیال ہے نون لیگ کی لیڈرشپ اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ بہتر طور پہ بتا سکتی ہے. ویئرس اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور خبر ہے. انصار عباسی جو سسٹم کے کافی قریب سمجھے جاتے ہیں, انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ عمران خان معافی بھی نہ مانگے پھر بھی وہ پاکستانی سیاست میں ریوائیو کر سکتے ہیں, پاکستانی سیاست کے کنگ بن سکتے ہیں. ان کی سٹیٹمنٹ کا نچوڑ یہ, صرف وہ 2 کام کریں. ایک, جو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے اداروں کو گالیاں دے رہے ہیں ان سے ڈسون ہو جائیں, اور افواج پاکستان کے متعلق جو بھی پی ٹی آئی سے ریلیٹ بندہ جو کہتا ہے میرا پی ٹی آئی سے تعلق ہے, جو ان کو ہٹ کرتا ہے, ان کو کریٹیسائز کرتا ہے, آؤٹ آف دی وے جا کر, مثبت تنقید نہیں, انتہائی نیگیٹو تنقید یعنی گالیاں مغلظات بکتا ہے, خان صاحب جو ہے نا اس پر اس کو شٹ اپ کال دے دیں. ایون کہ خان خود یہ جیل میں بیٹھ کے کہتا ہے فوج میری ہے, مضبوط فوج پاکستان کی سلامتی کی ضامن ہے, مضبوط فوج ہوگی تو پاکستان کی سلامتی ہے, مضبوط فوج ہوگی تو پاکستان سروائیو کرے گا. تو جب خان خود یہ جیل میں کہہ رہے تو باہر جو فوج کے خلاف اس وقت ایک سوشل میڈیا پہ بیٹھے لوگ, بالخصوص ان میں سے کئی بار چلے گئے ہیں, وہ جو فوج کو گالیاں دیتے ہیں یا جو ہٹ کرتے ہیں, خان اگر ان سے اپنے آپ کو ڈسون کر لے تو یقین کریں انصار عباسی کا جو پرپوزل ہے بغیر معافی مانگے بھی وہ پاکستانی سیاست میں ریوائیو کر سکتا ہے. تو خان صاحب جو خود کہہ رہے ہیں, خان صاحب اس کو پریکٹیکلی کر کے دکھا دیں. میں دیکھیں وہ یوٹیوبر نہیں ہوں جو آپ لوگوں کو مس گائیڈ کروں, جو کہوں پنڈی میں ٹانگے کام گئی, اسلام آباد میں ٹانگے کام گئی, زرتاج گل نکل آئی, علی مین گنڈا پور نکل آیا, ادھر سے باہر اتنے ہمارے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں, یہ کر دیا وہ کر دیا. اس سے نہ خان کو فائدہ نہ پی ٹی آئی کو فائدہ. خان اگر پاکستانی سیاست میں دوبارہ سے چمکنا چاہتا ہے تو خان صاحب کو میرا خیال ہے جو وہ خود جیل میں کہتے ہیں نا کہ مضبوط فوج ہی پاکستان کا فخر ہے, اس کو امپلیمنٹ کروائیں. سوشل میڈیا پہ جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں نا, جو گالیاں دیتے ہیں, جو کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں, یقین کریں خان اپنے آپ کو اس سے نہ ڈسون کر دے. ان کو کہیں کہ تمہارا میرا کوئی تعلق نہیں, میں اپنے نظریے پہ کھڑا ہوں, میں ملک سے کرپشن کا خاتمہ کروں گا, میں کمپرومائز نہیں کروں گا, میں کسی غلط بات پہ معافی بھی نہیں مانگتا. ٹھیک ہے خان کا نظریہ چلنے دو, میں جو ہوں میں پاکستان سے موروثی سیاست, میں پاکستان سے کرپشن, میں جو پاکستان میں اداروں میں جتنے بھی ادارے ہیں کرپشن ہے, میں میڈیا میں کرپشن ہے, نیپوٹزم ہے, بیوروکریٹک انرشیا ہے, سب چیزوں سے پاکستان کو پاک کر دوں گا. میں بیوروکریسی کو کرپشن سے پاک کر دوں گا, میں عدلیہ کو کرپشن سے پاک کر دوں گا, میں پاکستان کی خارجہ پالیسی کو پیک پہ لے جاؤں گا. ان تمام محاذوں پہ جہاں خان کھڑا ہے وہ کھڑا رہے. یقین کریں میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں, اس سے خان کا ریوائیول ہوگا, اور اس کا نقصان صرف ان قوتوں کو ہوگا جو خان کی پولیٹیکل رائیول ہیں, جو سسٹم میں بینیفیشری ہیں. یہ میرا ایز اے پاکستانی, ایز اے ویل وشر آف ایوری پاکستانی یہ مشورہ ہے کہ یہ انصار عباسی بات یہاں ٹھیک کر گیا, حتیٰ کہ بہت سارے موقعوں پہ میں انصار عباسی سے ایگری نہیں کرتا. پھر شہزاد اکبر صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم نے نکی جی بھی معافی نہیں مانگنی. شہزاد اکبر صاحب آپ تو باہر بیٹھے ہیں اور میرے لیے آپ سب لوگوں کا احترام ہے, لیکن نکی جی معافی بھی نہیں مانگنی. اللہ کے بندے مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو موجودہ حالات ہیں اس میں پھر بینیفیشری کون ہوا؟ پھر تو جو خان کی مخالف پولیٹیکل قوتیں ہیں اور وہ عوام میں کتنی مقبول ہیں وہ سب کو پتہ ہے, پھر تو وہ بینیفیشری ہوئی. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں اس وقت خان کے جتنے بھی سیاسی حریف ہیں وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ خان جو ہے نا اعجاز الحق یا انصار عباسی کی بات پر عمل کرے, جو خان کے سیاسی حریف ہیں. کیونکہ خان اگر اپنی توپوں کا رخ سیاستدانوں کی طرف رکھے گا اور عوامی سیاست کرے گا, وہ بھی کر رہا ہے, لیکن اداروں سے ہٹ کے صرف سیاستدانوں تک آ جائے گا, یقین کریں خدا جانتا ہے میں جس نظریے کا حامل ہوں, میں سمجھتا ہوں اس کا خان صاحب کو فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا بھیا, شیر افضل مروت صاحب جو ہے نا وہ آپ میرا خیال ہے اڑان بھرنے لگے ہیں.
وہ میرا خیال ہے کہ مسلم لیگ نون کو جوائن کریں گے، یہ میری رائے ہے، کیونکہ اب انہوں نے باقاعدہ کہا ہے کہ جو عزت ان کو مسلم لیگ نون نے دی ہے، جو عزت ان کو پیپلز پارٹی نے دی ہے، ایسی عزت ان کو کسی سیاسی جماعت نے نہیں دی۔ پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ ان پہ کرٹیسائز کرتے ہیں، وہ ان کو گالیاں دیتے ہیں، وہ ان کو برا بھلا کہتے ہیں، اور میں جو ہوں، میں تو امپریس ہوں جو نون لیگ والوں کا اور پیپلز پارٹی والوں کا میرے ساتھ بیہیویئر ہے۔ تو شیر افضل مروت صاحب سے صرف میرا ایک سوال ہے کہ آپ عمران خان کے ٹکٹ سے دستبردار ہو جائیں اور آپ نون لیگ کو جوائن کر لیں، پیپلز پارٹی کو جوائن کر لیں، جس مرضی سیاسی جماعت کو جوائن کر لیں، اس کے بعد آپ ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کروا لیں، پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ الیکشن جیت سکتے ہیں کہ نہیں۔ یہ میرا مشورہ ہے، اگر آپ اصولوں کی سیاست کریں۔ یقیناً اگر آپ کو کوئی گالی دیتا ہے، آپ کی کوئی ذات یا آپ کی کوئی فیملی کو ہٹ کرتا ہے، میرا خدا گواہ ہے میں اس چیز کے حق میں نہیں ہوں۔ کسی شخص کی ماں بہن بیٹیاں، چاہے نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، کوئی ادارے میں بیٹھا شخص ہو، کوئی پی ٹی آئی میں ہو، میں کہتا ہوں سب کی سانجھی ہیں۔ میں عدت کیس کے حق میں بھی نہیں ہوں، اور میں اس بات کے حق میں بھی نہیں ہوں کہ جب کلثوم نواز، دیکھو ہم نے دنیا سے جانا ہے، کس کو کب کینسر ہو جائے نو ون نوز، ٹھیک ہے، جب کلثوم نواز دنیا سے جا رہی تھی تو اس وقت بھی کہا گیا ڈرامے ہو رہی ہے، میں اس چیز کے حق میں بھی نہیں ہوں۔ اور ویئرس اب میں بات کروں گا آفتاب اقبال اور سہیل وڑائے صاحب کے ورکنگ ریلیشن پر۔ میں نے آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ شیئر کیا یہ بتانے کے لیے کہ میں نے 2014 سے 2015 تک آفتاب اقبال کو، جو آج سہیل وڑائے صاحب کے متعلق کیا کہہ رہا ہے، آپ یہ ذرا سنیں۔ موصوف کا منہ تو کافی دن سے لگاتار کالا ہو رہا ہے، اور تاحال پشت بھی کالی ہی ہے، لال نہیں۔ آگے سے لال ہو جائیں گے، پیچھے سے لال کر دیں گے، کوئلوں کی دلالی، اس طرح کی زبان جو یہ سہیل صاحب کے متعلق استعمال کر رہے ہیں۔ آفتاب اقبال، میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں، کیا آپ 2014 میں ڈیلی جنگ جو شملہ پہاڑی کی نکر پہ ہے اور سامنے جیو کا دفتر ہے، وہ کیبن جو شیشے والا کیبن تھا، وہاں میں کمن سر سہیل وڑائش کو نہیں کہا کرتے تھے؟ کیا آپ اندر جا کے ان کے قصیدہ گوئی نہیں کیا کرتے تھے؟ میں وہاں پہ ریسرچر تھا ویورز، 2011 سے 2015 تک میں ریگولر گیا ہوں، اور 16 میں بھی میں جاتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ میں یہاں سہیل وڑائے صاحب کا کوئی وکیل نہیں بن کے بیٹھا۔ سہیل وڑائے صاحب کے اندر بہت ساری بشری خامیاں ہوں گی، لیکن مولا علی علیہ السلام کا قول ہے جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ آفتاب اقبال ایک ایک دو دو گھنٹے اس بندے کی تعریف کیا کرتا تھا۔ اگر سہیل صاحب برفی کھانے لگتے تھے تو بڑے میٹھے انداز میں ان کی کاپی کرتے ہوئے، ان کو امیٹیٹ کرتے ہوئے پتہ کیا فرمایا کرتے تھے؟ سہیل صاحب آپ کو ڈائبٹیز ہے، آپ یہ میٹھا کھا رہے ہیں، کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ سہیل صاحب آپ کے اس ڈائیلاگ نے کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ میڈیا انڈسٹری، یعنی جو الیکٹرانک میڈیا انڈسٹری ہے، اس میں انقلاب برپا کر دی ہے۔ آپ نے ایک یونیک فیچر متعارف کروایا ہے، آپ اتنے دھیمے انداز میں بولتے ہیں۔ یقین کریں میرے والد صاحب آپ سے بڑے اگر ملیں تو آپ سے بڑے امپریس ہوں، میرے گھر والے آپ سے بڑے امپریس ہیں، میں اپنے بچوں کو آپ کا شاگرد بناؤں گا۔ یہ آفتاب اقبال کے الفاظ ہیں۔ میں حیران ہوں اس بندے کا وہ ویڈیو کلپ سن کے کہ یار آپ ٹھیک ہے اختلاف کر لیں، کوئی سہیل صاحب آپ کے جو نظریات ہیں میں اس سے ایگری نہیں کرتا، ٹھیک ہے، کیا آپ 5J ماڈل ٹاؤن میں وڑائچ ہاؤس کے باہر نہیں کھڑے ہوتے تھے؟ آپ یہ نہیں کہا کرتے تھے کہ سہیل صاحب بھابی کے ہاتھ کے میں نے وہ پٹورے کھا لی، کہ سہیل صاحب بھابی کے ہاتھ کی بریانی، سہیل صاحب بھابی کے ہاتھ کا حلوہ، سہیل صاحب بھابی کے ہاتھ کا پلاؤ کمال ہے، میں نے پوری دنیا میں ایسا نہیں کھایا، میں افریقہ گیا، میں برطانیہ گیا، میں میڈل ایسٹ گیا ہوں، لیکن یہ ٹیسٹ مجھے نہیں آیا۔ یار میں حیران ہوں آفتاب اقبال صاحب، آپ منتیں کیا کرتے تھے، آپ چیلنج کر سکتے ہیں کہ میرا یہ جو کالم ہے فلاں فلاں دن چھپوا، اس دن ٹریفک زیادہ ہوتی ہے، آپ گھنٹہ گھنٹہ بیٹھ کے سہیل صاحب کی منتیں کرتے تھے۔ یار اس طرح بندہ نیچے گرتا ہے، خدا کی قسم میں حیران ہوں اس لیول کے آپ ایکسپوز ہوئے ہو۔ یار مجھے ہو سکتا ہے سہیل صاحب سے 100 اختلافات ہوں، لیکن ایک تمیز ہوتی ہے، ایک دائرہ کار ہوتا ہے، آپ اپنے بندے کو بھائیوں سے اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن دس از ناٹ دا وے آفتاب اقبال۔ اس بندے کی عزت دو۔ آپ نیوز میں آج آپ کو بتاتا ہوں، آپ ادھر بات کرتے ہیں کرپشن، بالکل کرپشن ہے میرے ملک میں، میں مروسی سیاست کے خلاف ہوں۔ آپ نیوز ایک چینل آیا تھا، ویورز یاد رکھیے گا، آپ نے کیا وہاں کے ڈرائیورز کی، کیا وہاں کے کیمرہ مینز کی، کیا وہاں کے سٹاف کی، ایون کے جو رپورٹرز تھے، کیا آپ نے ان کی تنخواہیں دی؟ جس کے کرتا دھرتا آپ تھے، آپ کے بھائی وہاں پہ بیٹھتے تھے، آپ کا بہنوئی وہاں پہ بیٹھتا تھا، آپ نے وہاں اربوں خربوں روپے کا، چلو کروڑوں اربوں روپے کا آپ نے غبن نہیں کیا؟ کوئی خدا کا خوف کریں۔ آپ اچھی اردو بول کے وہ آگے 4 مراسی بٹھا کے ایسے ایسے کر کے دا دیں، اس طرح از اٹ دا وے ٹو پریزنٹ یور سیلف؟ آپ نے دیا کہ سوسائٹی کو سہیل وڑائچ کے ساتھ آپ نے ایسا کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ مولا علی علیہ السلام کا قول آپ پہ پورا اترتا ہے۔
بہت سارے دوست مجھ سے ایگری بھی کر سکتے ہیں, بہت سارے ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں, یہ آپ کی مرضی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.